चलो सीखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, किड्स मदरी चैनल का बहुत प्यारा प्रोग्राम शुरू हो चुका है। प्रोग्राम का नाम है कुरान टाइम। प्रोग्राम का नाम है और कुरान टाइम प्रोग्राम बुध के दिन और जुमे के दिन आप मदनी चैनल पर देखा करते हैं। इस प्रोग्राम में हम कुरानी मालूमात सीखा करते हैं और कुरान पाक के वाक़यात सुना करते हैं। कुरान पाक ने जो हमें पैगामात दिए हैं, जो मैसेजेस दिए हैं, वो भी हम आसान करके बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं। कुरान पाक में जो आयतें हैं उनसे हमें क्या सीखने को मिल रहा है ये भी बयान करते हैं। कुरान पाक की आयतों का शान नुज़ूल भी बयान करते हैं कि भाई क्या पस मंज़र था, क्या वाक़या हुआ था कि जब अल्लाह पाक ने कुरान पाक की आयत नाजिल फरमाई। अपने प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान मुबारक को भी सुनते हैं। तो आखिर तक हमारे साथ शामिल रहिए इंशाअल्लाहुल करीम। इस 45-50 मिनट के प्रोग्राम में आपको हम बहुत कुछ सिखाने वाले हैं, बशर्ते ये कि आप हमारे साथ तवज्जो के साथ शामिल रहें और जो बातें हम बताएं उन्हें तवज्जो के साथ सुनें और उन बातों को याद रख के आगे पहुंचाने की भी कोशिश करें। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुझे बिशारत दी, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर रहमत भेजता है, और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर सलामती भेजता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने का क्या फ़ायदा है बच्चों? वैसे तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन आज हमने क्या सुना कि अल्लाह पाक उस शख्स पर रहमतों का नुज़ूल फरमाता है। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ेंगे अल्लाह पाक अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाएगा, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पढ़ेंगे तो फ़ायदा क्या होगा कि अल्लाह पाक हम पर सलामती भेजेगा। तो हमें चाहिए कि हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा सलाम भेजें। इंशाअल्लाहुल करीम रहमतें और बरकतें हासिल होंगी। मैं आपको एक ऐसा सीगा बता देता हूँ कि जिससे आपका सलातुस सलाम भी मान लिया जाएगा, यानी दुरूद पाक भी मान लिया जाएगा, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भी कंसिडर कर लिया जाएगा। वो क्या है? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। क्या है वो? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। तो ये आप पढ़ते रहेंगे ना, इंशाअल्लाहुल करीम सलाम भी हो जाएगा आपका और दुरूद भी हो जाएगा, है ना बच्चों? दुरूद भी हो जाएगा और सलाम भी हो जाएगा। तो अल्लाह ने चाहा तो ये फजीलत हमें हासिल हो जाएगी। आइए अपने प्रोग्राम के पहले सेगमेंट को शामिल करते हैं, जिसका नाम है तिलावत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लाहुल लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बार अल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी प्यारे बच्चों, मोहम्मद सुफियान रज़ा तारी ने पारा नंबर 28 सूरह हशर की आयत नंबर 23, आयत नंबर 23 की तिलावत की है। आइए आपको उसका तर्जमा बयान करते हैं। आसान तर्जमा कुरान का ज़ुल इरफ़ान। वही अल्लाह है
جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ نہایت پاک، سلامتی دینے والا، امن بخشنے والا، حفاظت فرمانے والا، بہت عزت والا، بے حد عظمت والا، اپنی بڑائی بیان فرمانے والا ہے۔ اللہ ان مشرکوں کے شرک سے پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آیت ہم نے سنی اور آیت کے بعد آپ کو ترجمہ بھی اس آیت کا بتا دیا ہے۔ آئیے اب اپنے پروگرام کو فارمیٹ کے مطابق آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کا اگلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، جس میں ایک پیارا سا ہم کلام سنیں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے کلام۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا کیا بتاؤں، اٹھ کے جاؤں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں مدینے سے، کیا کوئی اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں دل فدا مدینے والے پر، دل فدا مدینے والے پر، دل منور، دل منور میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا کیا بتاؤں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت پیارا کلام عمر بھائی ہمیں سنا رہے تھے۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، اور بہت پیارا شعر انہوں نے پڑھا کہ دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور میرا مدینہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو مدینہ طیبہ کی با ادب حاضری نصیب فرمائے۔ اور پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کلام آپ کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نعتیں ہیں انہیں گنگنانا چاہیے، انہیں پڑھتے رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ الکریم اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ عشق رسول میں بھی اضافہ ہوگا، اور اللہ نے چاہا تو مدینہ پاک سے بھی محبت بڑھے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے نا، مدینہ پاک سے ہم کیوں محبت کرتے ہیں بچوں؟
کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود ہیں اپنے مبارک جسم کے ساتھ، اس لیے ہم مدینہ پاک سے محبت کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 10,000 کے قریب صحابہ کرام وہاں پر موجود ہیں۔ جی ہاں، جنت البقیع جو قبرستان ہے مدینہ شریف میں، وہاں پر 10,000 کے قریب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی قبریں موجود ہیں۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی مبارک قبر موجود ہے، حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ کی وہاں پر قبر موجود ہے۔ تو یہ برکتوں والا شہر ہے، عظمتوں والا شہر ہے، اس لیے ہم مدینہ پاک سے محبت کرتے ہیں، اس کی شان میں جو کلام ہے وہ ہم پڑھتے رہتے ہیں۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کا اگلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے میسج آف قرآن۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 29 سورۃ المزمل کی آیت نمبر 4 میں ارشاد فرماتا ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ ترجمہ کنز العرفان، اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے قرآن ٹائم، سیگمنٹ ہے میسج آف قرآن۔ تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کو بالکل سکون اور اطمینان کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ بیٹا کیسے پڑھنا ضروری ہے قرآن پاک کو؟ سکون اور اطمینان کے ساتھ۔ سکون اور اطمینان کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ قرآن پاک اس طرح پڑھا جائے کہ ہر حرف الگ الگ رہے۔ جس جگہ رکنے کا حکم ہے وہاں رکے، اور تمام حرکات یعنی زبر، زیر، پیش وغیرہ کی ادائیگی کا بہت خیال رکھے۔ اور بچوں، جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں تو آہستہ آہستہ پڑھیں۔ قرآن پاک کو جلدی جلدی نہیں پڑھنا چاہیے۔ بعض دفعہ دیکھنے میں آتا ہے کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کچھ لوگ اپنے بچوں کو گھروں میں ہی پڑھاتے ہیں، یا جو علاقے میں کسی گھر میں پڑھاتے ہیں، بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض لوگ قواعد و مخارج کی رعایت کیے بغیر قرآن پاک بچوں کو پڑھا دیتے ہیں۔ وہ اس کو ایک رسمی صورت میں لے کر قرآن پاک مکمل کروا لیتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کے لیے قرآن پاک اس کو کس طرح سے پڑھنا چاہیے وہ یہاں بیان کیا گیا ہے کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے جب پوچھا گیا ترتیل کے بارے میں، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا، تجوید الحروف ومعرفت الوقوف۔ ترتیل حروف کی جو تجوید ہے، جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں وہاں سے حروف ادا کرنا، ومعرفت الوقوف، اور جہاں پر وقف کرنا ہے اس کی معرفت کا ہونا، یہ ترتیل ہے کہ جہاں سے جو حرف ادا ہو رہا ہے جی ہاں اس کا طریقہ سیکھنے کے بعد وہیں سے وہ حرف ادا کیا جائے۔ جیسا کہ جو ناظرہ قرآن پاک تجوید جانتے ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ حروف صفیریہ الگ ہیں، حروف شفتین الگ ہیں، حروف مستعلیہ الگ ہیں، حروف حلقی الگ ہیں۔ یہ بہت سارے حروف ہیں جس میں پوری تجوید ہے۔ بندہ یہ سمجھے کہ کس کو موٹا پڑھنا ہے، کس کو باریک پڑھنا ہے، کون سے حروف ہونٹوں سے ادا ہوں گے، کون سے حلق سے ادا ہوں گے، اور کون سی زبان کا تالو ہمیں کہاں لگانا پڑے گا، زا، سین، صاد، ان کی ادائیگی کیا ہے۔ اور بعض دفعہ ہم لوگ اس کی درست ادائیگی کیے بغیر بعض لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو بیچارے بعض دفعہ دیکھنے میں آتا ہے بزرگ بھی ہوتے ہیں وہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ فرق کرنا ضروری ہے۔ بعض دفعہ اگر ہم جسے بعض دفعہ حرکت سمجھ صرف زبر زیر پیش سمجھ رہے ہوتے ہیں، یا کسی کو کھینچنا یا کسی کو نہ کھینچنا، یا کسی کو باریک پڑھنا یا موٹا پڑھنا، اس سے بہت بڑی غلطی بھی سرزد ہو جاتی ہے۔ بندہ قرآن کریم کو پڑھتا ہے ثواب حاصل کرنے کے لیے، لیکن غلط پڑھنے کی صورت میں اس کو ثواب نہیں بلکہ الٹا گناہ مل رہا ہوتا ہے۔ اللہ بندہ قرآن پڑھتا ہے سکون حاصل کرنے کے لیے، نور حاصل کرنے کے لیے، نورانیت حاصل کرنے کے لیے، فیضان حاصل کرنے کے لیے، لیکن جب وہ درست قرآن پاک نہیں پڑھتا، غلط پڑھتا ہے، تو قرآن اس پر بھی لعنت کر رہا ہوتا ہے جو قرآن پاک پڑھ رہا ہوتا ہے، اور یہ بندہ بڑی اس سے پڑھ رہا ہوتا ہے کہ جی میرا پڑھنا درست ہے۔ تو یاد رکھیے گا
جس طرح سے غلط چابی سے تالا نہیں کھلتا، غلط چابی سے تالا نہیں کھلتا، غلط پورے مہینے اپنا کام مکمل نہ کرنے پر، غلط کام کرنے پر سیلری نہیں ملتی، چھٹی کرنے پر سیلری نہیں ملتی، اسی طریقے سے جب تک ہم درست طریقے سے قواعد و مخارج کی پہچان ان کی ادائیگی کے ساتھ قرآن پاک نہیں پڑھیں گے تو ثواب سے بھی محروم ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ باریک کاف، ڈنڈی والا کاف اور لام، کل، اس کا مطلب ہوگا کھانا، تم کھاؤ، اور قل، قوف موٹا کاف اور لام، قل سے قل هو اللہ احد، تم فرماؤ کہ وہ اللہ ایک ہے، تو اس کا مطلب ہوگا بولنا۔ قل کا مطلب بولنا اگر موٹا پڑا اور باریک پڑا تو اس کا مطلب کھانا۔ کتنا فرق ہے؟ صرف موٹا اور باریک پڑھنے سے فرق آ سکتا ہے۔ زبر زیر پیش، کسی کو لمبا کر دینا، زبر کو کھینچنا نہیں چاہیے، اگر کسی نے اس کو کھڑی حرکات کے برابر کھینچ دیا تو بعض دفعہ معنی تبدیل ہو جاتے ہیں، لہن جلی ہو جاتی ہے۔ لہن جلی کی جب غلطی ہوتی ہے بندے سے تو پھر اسے گناہ گار بھی ہوتا ہے وہ۔ تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ اگر ہم نے ابھی تک قرآن کریم کو درست انداز میں پڑھنا نہیں سیکھا تو ابھی یہ سانس چل رہی ہے، ہم سیکھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی آواز کے ساتھ قرآن کو زینت دو۔ اللہ پاک نے جنہیں اچھی آواز دی ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور تلاوت کیسے کریں؟ اچھی آواز کے ساتھ، اچھی آواز کے ساتھ تو کریں، آواز کے ساتھ ساتھ تجوید الحروفی و معرفت الوقوف، تجوید کی رعایت کرتے ہوئے وقوف کی پہچان کے ساتھ، کہ بعض دفعہ دیکھیں یہ جو جہاں وقف کرنا ہے اس کی پہچان ہمیں دی گئی ہے، کہاں رکنا ہے، کہاں نہیں رکنا، کس کو ملا کر پڑھنا ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو اردو میں ایک واقعہ یہاں پر سناؤں گا سمجھانے کے لیے، کہ ایک جگہ سوسائٹی میں ایک اصول تھا کہ رات کو 11 بجے کے بعد کسی کو اندر نہیں آنے دیا جائے گا سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے۔ تو ایک دن سیکیورٹی گارڈ بیٹھا ہوا تھا، تو اتنے میں وہ کچھ لوگ آئے، اور سیکیورٹی گارڈ نے کہا کہ بھئی آپ کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ میں جو آپ کا چیئرمین ہے سوسائٹی کا، میں اس کا دوست ہوں، آپ کر لیں، اس سے بات چیت کر لیں، معلوم کر لیں، میرا بتا دیں۔ اس نے کہا اچھا۔ اب اس نے دوسرے بندے کو بھیجا آفس میں کہ بتائیں فلاں فلاں افراد آئیں، کیا کریں، ان کو آنے دیں اندر یا رہنے دیں، وہ اپنے دوست سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، دروازہ بند ہے سوسائٹی کا، تو کیا کرنا ہے؟ تو انہوں نے پرچی لکھی دی کہ روکو، مت جانے دو۔ اب جب یہ پرچی ان کے پاس پہنچی تو اس سیکیورٹی گارڈ نے پڑھا کہ روکو مت جانے دو، عبارت ایک ہے، لائن ایک ہے، اس نے لکھا کہ روکو مت جانے دو، اور سیکیورٹی گارڈ نے پڑھا روکو مت جانے دو۔ وقف دیکھیں، وقف ایک بندے نے وقف کیا جو اصل عبارت تھی، جو اس کا مقصد تھا کہ روکو مت جانے دو، اس نے کیا کرا، دونوں کو لفظ کو ملا دیا، روکو مت جانے دو، اسپیس دے کر۔ تو بعض دفعہ اسی طرح عربی کے اندر بھی بندہ جہاں اللہ پاک نے رکنے کا حکم فرمایا ہے، جہاں بات مکمل ہو رہی ہے وہاں رکنا چاہیے، جہاں نہیں فرمایا وہاں پر بات کو مکمل ہمیں پڑھ کر کرنا چاہیے، کہ ہمیں نہیں پتا کہ کہاں بات مکمل ہو رہی ہے، اس کی پہچان کے لیے ہمیں چیزیں بتائی گئی ہیں۔ تو کون سی علامت ہے، لام کون سی علامت ہے، فلاں لفظ کون سی علامت ہے، تو ہمیں ان سب کی پہچان ہونا ضروری ہے تاکہ ہم درست قرآن پاک پڑھ سکیں اور قرآن پاک پڑھ کر ہم ثواب حاصل کر سکیں۔ تو ابھی تک کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے خود یا آپ کے بچوں نے درست قرآن پاک پڑھنا نہیں سیکھا، تو آپ کی دعوت اسلامی نے یہ کام آسان کر دیا ہے۔ ہمارے کڈس مدنی چینل پر بھی پروگرام آتے ہیں، آؤ قرآن سیکھیں، یہاں سے بھی آپ سیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کے ادارے ہیں، مدرسۃ المدینہ بوائز بچوں کے لیے، گرلز بھی ہے، بچیوں کے لیے بھی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ گلی گلی مدرسہ ہے، جہاں پر بڑی اسلامی بہنیں جا کر قرآن پاک پڑھ سکتی ہیں، سیکھ سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے بڑے اسلامی بھائیوں کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغان بھی ہے، جو کہ رات کو عشاء کے بعد دعوت اسلامی کی مساجد میں لگتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ بزنس مین ہیں، آپ جاب کرتے ہیں،
آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو دعوت اسلامی نے آپ کو شعبہ دیا ہے فیضان آن لائن اکیڈمی. یہاں آپ خود بھی اپنے بچوں کو بھی بذریعہ انٹرنیٹ قرآن کریم کی تعلیم دلوا سکتے ہیں. 24 گھنٹے یہ سروس آپ کو فراہم کی جاتی ہے. کسی بھی وقت کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، 24 گھنٹے میں جب چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، داخلہ لے سکتے ہیں. تو اس میں داخلہ لینے کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے faizaonline.net. آپ اس پر جا کر وزٹ بھی کر سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 27 سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 79 میں ارشاد فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون. ترجمہ کنز العرفان، اسے پاک لوگ ہی چھوتے ہیں. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں فرمایا کہ قرآن پاک کو پاکی حاصل کرنے کے بعد ہی ہاتھ لگانا چاہیے. اس لیے قرآن پاک چھونے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے. وضو کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے. ضروری ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن پاک کو وہی ہاتھ لگائے جو پاک ہو. قرآن پاک کو وہی بندہ ہاتھ لگائے جو پاک ہو. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جس طرح ہم نے پچھلی آیت میں قرآن پاک کو پڑھنے کے تعلق سے سنا، وہیں پڑھنے کے لیے جب بندہ قرآن پاک کو چھونا بھی ثواب ہے، قرآن پاک کو دیکھنا بھی ثواب ہے، قرآن پاک کو پڑھنا بھی ثواب ہے. لیکن یہ تمام تر ثواب حاصل کرنے کے لیے بندے کا اپنا پاک ہونا، وضو ہونا ضروری ہے، شرط ہے. بغیر وضو کے قرآن پاک نہیں چھو سکتے. ہاں، پڑھ ضرور سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس قرآن پاک موبائل میں ہے، بعض دفعہ آپ تو موبائل میں آتے ہیں، تو بغیر وضو کے آپ کے اگر موبائل میں قرآن پاک ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں. اور اگر آپ کے پاس ویسے ہی آپ قرآن پاک جو ہارڈ کاپی میں ہوتا ہے ویسے پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کا وضو ہونا ضروری ہے. قرآن پاک کو ہاتھ لگانے کے لیے، ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھنے کے لیے، چومنے کے لیے، سر پہ رکھنے کے لیے بھی وضو ہونا آپ کا ضروری ہے. تھوڑا کونے سے صفحے پہ جہاں پہ آیت نہ لکھی ہو وہاں سے اٹھا کے پیج پلٹ سکتے ہیں یا وہ بھی نہیں کر سکتے؟ نہیں، یہ پورا کا پورا قرآن پاک کا حصہ ہے نا، پورا وہ قرآن پاک ہے. تو بعض لوگ وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ کپڑے کے ساتھ، اب پتہ نہیں وہ کپڑا پاک ہے یا نہیں ہے. اور کپڑا اگر آپ کی باڈی پہ تو وہ آپ کے بدن کا حصہ ہے، جسم سے الگ ہونا ضروری ہے. جسم سے الگ ہونا ضروری ہے. اگر آپ اپنے کپڑوں سے کر رہے ہیں تو آپ کے بدن کا حصہ ہے وہ. تو آپ کے بدن کا، آپ کے ہاتھوں کا پاک ہونا ضروری ہے. باوضو ہونا اس کے لیے شرط ہے قرآن پاک کو چھونے کے لیے اور دیکھ کر، چھو کر پڑھنے کے لیے. اگر آپ موبائل سے پڑھ رہے ہیں، موبائل میں تو وہ اندر ہے، تو آپ بغیر وضو کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. تو اللہ پاک ہمیں قرآن کریم کا ادب کرنے، اس سے محبت کرنے اور اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ایک بادشاہ تھا، ان کا واقعہ ہے. وہ ایک بادشاہ جب وہ سفر میں تھے تو ایک بادشاہ کا قیام ہوتا ہے، رکتے ہیں رات کو. تو ایک جگہ رکے جہاں ان کو مہمان خانے میں ٹھہرایا گیا. ایک شخص ہوئے بادشاہ کو کسی نے اس کے مرنے کے بعد خواب میں دیکھا. جی. پوچھا کہ بھائی تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہا کہ اللہ پاک نے مجھے بخش دیا اور مجھے یہ محلات عطا کیے. بھائی یہ کیسے ہوا، یہ مرتبہ مقام کیسے ملا؟ تو اس نے بتایا کہ میں جب سفر میں، ایک مرتبہ سفر میں تھا، جب جانا ہوتا ہے دوسری جگہوں پر، تو مجھے جہاں مہمان خانے میں ٹھہرایا گیا تو جس طرح سے میرا بیڈ تھا، تو جہاں میرے پاؤں تھے، جس طرف میں نے پاؤں کرنے تھے، اس دیوار پر قرآن کریم رکھا ہوا تھا. دیوار میں ہال ہوتا نا، وہاں پہلے دور میں وہاں قرآن کریم رکھا ہوا تھا. کہا جب مجھے بتایا گیا اور جب میں لیٹنے لگا تو میں نے دیکھا تو یہاں تو قرآن کریم ہے. کہا کہ پھر میں نے قرآن کریم کے ادب میں پوری رات اس طرف پاؤں نہیں کیے اور میں بیٹھا رہا. تو اللہ پاک کو قرآن پاک کا ادب کرنا اتنا پسند آیا کہ اس کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کو وہ مقام و مرتبہ عطا کر دیا. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بعض دفعہ قرآن کریم ہمارے گھر میں رکھا ہوتا ہے، کمروں میں ہوتا ہے، آفس میں ہوتا ہے، دکان پہ ہوتا ہے، جہاں ہم قرآن کریم کو برکت حاصل کرنے کے لیے رکھتے ہیں. یقیناً ہمارا اس پہ یقین ہے کہ قرآن کریم کو چھونا، چومنا، سر پہ رکھنا، گھر میں رکھنا، دکان پہ رکھنا، آفس میں رکھنا باعث برکت ہے. لیکن جب ہم اس کو پڑھیں گے، اس کا صحیح معنوں میں ادب کریں گے تو ہمیں کتنی برکتیں ملیں گی. سبحان اللہ. تو اللہ پاک ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، اس کا ادب کرنے، اس سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک کو پڑھنا بھی ثواب ہے، قرآن پاک کو اچھی نیت سے چھوئیں گے تو وہ بھی ثواب ہے. اسحاق بھائی،
قرآن پاک کو اچھی نیت سے دیکھیں گے، پڑھیں گے، جب ہم تلاوت کرتے ہوئے قرآن پاک کو دیکھیں گے تو اللہ نے چاہا تو اس پر بھی ہمیں ثواب عطا کیا جائے گا۔ ایسا ہی قرآن پاک تو ایسی مقدس کتاب ہے، ایسی باکمال کتاب ہے، اچھا ایسی کوئی اور کتاب نہیں ہے، جی ہاں بچوں، ایسی اور کوئی دنیا میں کتاب نہیں ہے کہ جس کے ساتھ یہ ساری برکتیں جڑی ہوئی ہوں۔ مثال کے طور پہ کوئی دینی کتاب ہے تو اس کا ایک الگ معاملہ ہے، لیکن اس کے ساتھ بھی قرآن پاک والے معاملات تو نہیں ہوں گے نا۔ قرآن پاک کو جس طریقے سے ہم بغیر وضو کے چھو نہیں سکتے، تو یہ تو اور کسی کتاب کے ساتھ نہیں ہے ایسا، ٹھیک ہے بچوں۔ دنیاوی کتابیں جو ہوتی ہیں، ہماری سائنس کی بک ہو گئی، اردو کی کتاب ہو گئی، یا پھر جناب سوشل اسٹڈیز ہو گئی، پاکستان اسٹڈیز ہو گئی، مختلف جو ہمارے سبجیکٹس ہوتے ہیں ان کی جو بکس ہوتی ہیں، تو ان کے ساتھ یہ معاملات نہیں ہیں۔ یہ کس بک کے ساتھ، کس کتاب کے ساتھ معاملات ہیں؟ قرآن مجید کے ساتھ، قرآن پاک کے ساتھ یہ سارے معاملات ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اچھے انداز سے ترتیل میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کو ہم ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، تجوید کے ساتھ پڑھیں، اور جہاں پر جو وقف کی جگہ ہیں ان کی ہم پہچان بھی کریں اور ان پر پھر جو ہے وہ ہم وقف بھی کریں، انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس میں ہم آیت کا شان نزول سنیں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے بیان نزول۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیت کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 44 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان، کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھولتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ آئیے بچوں اب اس آیت کا شان نزول یعنی نازل ہونے کی وجہ سنتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ آیت نان مسلم علماء کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نان مسلم علماء سے ان کے مسلمان رشتہ داروں نے دین اسلام کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین حق اور ان کی باتیں سچی ہیں، تم اس دین پر عمل کرتے رہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، احمد رضا بھائی بیان نزول سیگمنٹ کر رہے تھے، اور یہ ہمیں پتہ چلا کہ نان مسلم لوگوں میں جو ان کے علماء تھے، یعنی علماء کہیں گے اب، یا ان کے جو نالجیبل بندے تھے، جو معلومات رکھنے والے لوگ تھے، وہ کیا کرتے تھے کہ انہیں پتہ تھا، انہیں یہ بات معلوم تھی کہ اللہ پاک نے ہی پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ پاک کے سچے رسول ہیں، اللہ پاک کے سچے نبی ہیں، آخری نبی ہیں۔ یہ ان کو معلوم تھا۔ کیوں؟ اسحاق بھائی کیسے معلوم تھا ان کو؟ کیونکہ انہوں نے توریت پڑھی ہوئی تھی اور انجیل پڑھی ہوئی تھی۔ اب انجیل شریف میں، توریت شریف میں، اور جو پچھلی آسمانی کتابیں تھیں ان میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں موجود ہیں۔ انجیل میں، توریت میں اللہ پاک نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری بیان فرمائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو ذکر فرمایا ہے۔ تو وہ لوگ جانتے تھے کہ یہ بھائی محمد جو ہیں یہ اللہ پاک کے آخری نبی ہیں، اللہ پاک کے سچے رسول ہیں، یہ جو دین لے کر آئے ہیں، یہ جو شریعت لے کر آئے ہیں، اسلام، یہ حق ہے، یہ سچ ہے، اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ اپنے جو ان کے رشتہ دار تھے، جو قریبی لوگ تھے، انہیں تو کہتے تھے کہ بھائی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں، لیکن وہ خود ایمان قبول نہیں کرتے تھے، وہ خود اسلام قبول نہیں کرتے تھے، ایمان نہیں لاتے تھے۔ بہت سے لوگ تو دشمنی کی وجہ سے نہیں لاتے تھے۔ ابو جہل جو تھا اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جانتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، اللہ پاک کے نبی ہیں، لیکن وہ نفرت کی وجہ سے اور بغض کی وجہ سے، عداوت کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے ایمان نہیں لاتا تھا۔ بہت سارے کفار مکہ جو تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس خاندان سے ہیں، اللہ پاک نے اس میں اپنے آخری نبی کو بھیج دیا۔ تو اب وہ جو ہے وہ خاندانی دشمنی کی وجہ سے، یا پھر یوں سمجھیں کہ نسلی تناؤ کی وجہ سے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے، جبکہ وہ جانتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، سچے رسول ہیں، اور اللہ پاک نے آپ کو بھیجا ہے، لیکن پھر بھی وہ اسلام قبول نہیں کرتے تھے۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس میں ایک پیاری سی قرآنک اسٹوری سنیں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ۔
जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब वक्त हुआ है कुरानी वाक़ये का। आइए बढ़ते हैं आज के कुरानी वाक़ये की तरफ। आज का जो हमारा वाक़या है वो है बनी इसराइल का। तो प्यारे बच्चों किसका वाक़या है? बनी इसराइल का। हाँ जी, तो प्यारे बच्चों आज हम अपने इस वाक़े में जानेंगे कि जो मनोसलवा आसमान से उतरता था वो क्या था। मनोसलवा नाम सुना है? किस किस ने सुना नाम मनोसलवा? कि आसमान से बनी इसराइल के लिए मनोसलवा उतरता था, आज हम जानेंगे। तो प्यारे बच्चों जब फिरौन समंदर में डूब कर मर गया तो उसके बाद बनी इसराइल दोबारा से मिस्र में रहने लगे। कहाँ रहने लगे? मिस्र में रहने लगे। कुछ वक्त गुजरने के बाद बनी इसराइल को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक का हुक्म सुनाया कि बैतुल मक़दस को आज़ाद करवाने के लिए अमालिका कबीले से लड़ो। किससे लड़ो? अमालिका से। हाँ, इनके पास बैतुल मक़दस था तो उसको आज़ाद करवाने के लिए इनसे लड़ना है, इनसे लड़ो। अल्लाह पाक का हुक्म सुनाया और मिस्र छोड़कर उसी को अपना वतन बनाओ। बैतुल मक़दस को अपना क्या बनाओ? वतन बना लो। वतन बनाओ। तो मिस्र छोड़ना बनी इसराइल के लिए तकलीफ वाला काम था कि वो मिस्र छोड़कर जाएं। उनको इस काम से तकलीफ होती थी, वो मिस्र छोड़ना नहीं चाहते थे। इसलिए बनी इसराइल टाल मटोल करना उन्होंने शुरू कर दी। होता ना बाज़ दफ़ा किसी को काम बोलो, अच्छा ना वो हाँ करता है ना करता है, तो वही सूरत हाल थी, वो टाल मटोल उन्होंने शुरू कर दी। लेकिन जब मजबूर होकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की निगरानी में जाना ही पड़ा तो रास्ते में जो कोई सख्ती और दुश्वारी आती तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से वो शिकायतें करते। यानी एक तो जाने का दिल नहीं था, टाल मटोल कर रहे थे, और जब दो नबियों के साथ उनको जाना पड़ा, उनकी सोबत मिली, तो अब ये छोटी छोटी बातों की शिकायतें लेकर आते थे। जैसे बाज़ दफ़ा बच्चे करते हैं ना, अब उनको बोला जाए कि भाई आपने काम करना है, घर पे बैठ के होमवर्क करना है, तो अब अगर लाइट की डायरेक्शन भी नहीं होगी तो चला जाएगा, देखो लाइट सही नहीं आ रही, मैं नहीं कर रहा, अब मेरी पेंसिल काम नहीं कर रही, इसकी नोक सही नहीं है, मैं नहीं कर रहा, अब जो मेरी जो शॉर्पनर है वो सही शॉर्प नहीं कर रही पेंसिल, मैं काम नहीं कर रहा, है ना, इस तरह। अब ये छोटी छोटी बातों की शिकायतें लेकर मूसा अलैहिस्सलाम के पास आने लगे। जबकि वो एक ऐसे वीरान मैदान में पहुंचे जहां ना सब्जा था, ना साया और ना खाने पीने की कोई चीज। ऐसी जगह ये सारे के सारे पहुंच गए। वहां पहुंचकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से धूप की गर्मी और भूख की शिकायत करने लगे कि भाई पूरा ग्राउंड है, मैदान है इतना बड़ा, यहाँ पर हमें धूप लग रही है और भूख भी लग रही है। इन्होंने ये मामला मूसा अलैहिस्सलाम को बताया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ की। क्या की? दुआ की। अब जरा सुनिएगा कि मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत क्या जाहिर हुई कि अल्लाह पाक ने एक सफ़ेद बादल का साया इन पर कर दिया जो रात दिन इनके साथ चलता था, और एक नूरी सुतून अल्लाह पाक ने नाजिल फरमाया, वो भी इनके साथ चलता था। और जब रात के वक्त चांद की रोशनी ना होती, जो सुतून था वो इनके लिए चांद की तरह रोशन हो जाता था। बाज़ दफ़ा कुछ दिनों में चांद की रोशनी नहीं होती ना, मालूम है आपको, तभी चांद की रोशनी कुछ तारीखों में ज़्यादा होती है, कुछ में कम होती है। तो उस वक्त ये जो एक सुतून अल्लाह पाक ने नाजिल फरमाया था, ये चांद की तरह रोशन होता था। अच्छा, अब इनका ये मामला तो हल हो गया, साया भी मिल गया सफ़ेद बादल से, रात में रोशनी भी मिल गई। अब दूसरी चीज़, हम जब कपड़े पहनते तो गंदे हो जाते हैं, लेकिन अब इनके कपड़े गंदे नहीं होते थे। अच्छा, इनके इनके कपड़े मैले नहीं होते थे और ना ही इनके नाखून और इनके बाल बढ़ते थे। ये भी नहीं हो रहा मामला, ना नाखून बढ़ लें ना इनके बाल बढ़ लें। और अब था मामला खाने का, तो अल्लाह पाक ने इसका भी इंतज़ाम फरमाया कि बनी इसराइल के लिए खाने का इंतज़ाम अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलाम की बरकत से इस तरह फरमाया कि इन्हें मनो सलवा मिलना शुरू हो गया। सुभान अल्लाह। क्या मिलना शुरू हो गया? मन और सलवा। मनो सलवा। अब ये क्या था? मन जो एक मीठी डिश थी। मन क्या थी? मीठी, एक मीठी डिश थी, स्वीट डिश थी मन। और जो सलवा था, ये परिंदे थे जिनका भुना हुआ गोश्त था। सलवा भुने हुए परिंदों का क्या था? गोश्त था। परिंदों का गोश्त था जो भुना हुआ था, सलवा। और मन एक मिठाई थी।
اس طرح منو سلوا روزانہ ان کے لیے آتا تھا، منو سلوا روزانہ ان کے لیے آتا تھا، اور ان کو یہ ہدایت تھی کہ انہوں نے اس کھانے کو اپنے پاس جمع کر کے نہیں رکھنا۔ اچھا، ایک دن تھا، ہفتے والے دن منو سلوا نہیں آتا تھا، تو اس دن ان کو اجازت تھی جمعے والے دن اگلے دن کے لیے یہ جمع کر لیں۔ لیکن بنی اسرائیل نے کیا کیا پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جس کی وجہ سے منو سلوا بند ہو گیا اور یہ سزا کے حقدار بھی بنے، ہوا یہ کہ انہوں نے اللہ کے نبی کی نافرمانی کرتے ہوئے منو سلوا کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ کیا کر دیا انہوں نے؟ جمع کرنا شروع۔ ہاں، اب جو اللہ پاک کی اتنی نعمتیں تھی، اس کی ناشکری کرتے ہوئے انہوں نے منو سلوا کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ اب جو لوگ منو سلوا جمع کر کے رکھتے تھے وہ خراب ہو جایا کرتا تھا۔ وہ کیا ہوتا تھا؟ خراب ہو جاتا تھا۔ ہاں، اب جس چیز کے لیے وہ جمع کر رہے تھے کھانے کے لیے، وہ تو اس چیز کے قابل نہیں رہا، انہوں نے جمع کر کے رکھا تو وہ خراب ہو گیا، وہ باقی نہ رہا۔ لیکن ساتھ ساتھ ان کی اس نافرمانی کی وجہ سے، نعمتوں کی ناشکری کی وجہ سے کہ جو انہوں نے نافرمانی کی، ایک معاملہ یہ بھی ہوا کہ آسمان سے منو سلوا آنا بند ہو گیا۔ منو سلوا آنا بند ہو گیا، اترنا بند ہو گیا۔ پیارے بچوں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بنی اسرائیل کی اس نافرمانی کا نقصان انہوں نے خود اٹھایا۔ ایک تو جو ان کے لیے کھانا اتر رہا تھا وہ آنا بند ہو گیا، ہے نا، جو انہوں نے نافرمانی کی اس کا نقصان انہوں نے کیا اٹھایا کہ منو سلوا آنا بند ہو گیا۔ دوسرا انہوں نے نقصان کیا اٹھایا کہ نافرمانی کی وجہ سے یہ سزا کے حقدار بنے۔ کیا بنے؟ سزا کے حقدار بنے۔ ہاں، آخرت میں سزا ان کے حصے میں آئی کہ انہوں نے اللہ کے نبی کی نافرمانی کی۔ اللہ کے نبی کی کیا کی؟ نافرمانی کی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس واقعے سے یہ بھی بات سیکھنے کو ملی کہ جب کوئی بڑا ہمیں کسی کام کو کرنے سے منع کرے تو ہمیں فوراً رک جانا چاہیے۔ فوراً کیا کرنا چاہیے؟ رک جانا چاہیے، ورنہ نقصان ہمارا ہی ہوگا۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کیا کہا تھا کہ کھانا جمع کر کے نہیں رکھنا۔ انہوں نے بات نہیں سنی، انہوں نے جمع بھی کیا تو وہ کسی کام نہ آیا، اور اس وجہ سے وہ آسمان سے اترنا بھی بند ہو گیا، ان کو کھانا ملنا بند ہو گیا، اور ان کو ان کے حصے میں سزا بھی آئی۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بعض دفعہ جو ہمیں بڑے کوئی بات بولتے ہیں وہ ہمارے فائدے کے لیے ہوتی ہے، ہمارے بھلے کے لیے ہوتی ہے۔ ہمیں اس وقت اپنا فائدہ اور بھلا نظر نہیں آ رہا ہوتا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو بڑے ہیں ان کو اس وقت کی ضروریات کا نہیں پتہ، جدید دور کا نہیں پتہ، اور ان کو کیا پتہ، یہ تو پہلے کے دور کے ہیں، اب تو ماڈرن دور ہے، نیا زمانہ ہے، نیا دور ہے، یہ تو ساری پہلے کی باتیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیشہ یاد رکھیے گا جو ہمارے بڑے ہیں وہ بڑے ہیں، اللہ پاک نے ان کو نالج بھی دی ہے، ان کو ایکسپیرینس بھی ملا ہے، انہوں نے اتنی عمر جو گزاری ہے انہوں نے دنیا میں رہ کر گزاری ہے، ہر اچھے برے لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوا ہے، ہر جگہ پہ ان کا آنا جانا ہوا ہے، یہ لوگوں کو جانتے ہیں، یہ چہرہ پڑھنا جانتے ہیں، یہ لوگوں کی نفسیات جانتے ہیں۔ تو یہ آپ کو ان سے بچانا چاہتے ہیں، آپ کو برے کاموں سے بچانا چاہتے ہیں، آپ کو بری صحبت سے بچانا چاہتے ہیں، آپ کو برے کاموں سے بچانا چاہتے ہیں، اور آپ کو آپ کے والدین ایک معاشرے کا اچھا فرد بنانا چاہتے ہیں، معاشرے کے لیے ایک فائدہ مند فرد آپ کو بنانا چاہتے ہیں، ایک باصلاحیت فرد آپ کو بنانا چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بڑوں کا کہنا مانیں۔ کبھی کسی کو یہ نہ کہیں کہ آپ کو اس سے کیا ہے، آپ کو اس سے کیا، یہ چیز میری ہے، یہ گھر میرا ہے، آپ کو اس سے کیا مطلب، میں کچھ بھی کروں، یہ جانور میرا ہے، یہ گاڑی میری ہے، یہ کھلونا میرا ہے، یہ موبائل میرا ہے، میں جیسے چاہے رکھوں، آپ کو اس سے کیا۔ ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ جو بڑے ہیں وہ بڑے ہیں، اور جو بڑے ہمارے لیے کوئی بات کہتے ہیں تو وہ فائدے کے لیے بات ہوتی ہے، ہمیں ان کی بات ماننا چاہیے تاکہ ہم نقصان سے محفوظ رہیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج جو ہم نے واقعہ سنا قرآن پاک کی پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 57 میں اس کا ذکر موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم بنی اسرائیل کا آج ہم واقعہ سن رہے تھے کہ کس طریقے سے منو سلوا ان پر نازل ہوتا تھا، اور پھر انہیں چاہیے تھا کہ اللہ پاک کا شکر ادا کریں، نعمتوں پر اللہ پاک کی عبادت کریں، اللہ پاک کا شکر ادا کریں، لیکن انہوں نے کیا غلطی کی، انہوں نے کیا خطا کی کہ اللہ پاک کی نافرمانی کر بیٹھے۔ اب جب انہوں نے اللہ پاک کی نافرمانی کی
تو پھر نعمتوں کا اور جو عنایتوں کا نزول تھا اس میں کمی آ گئی. ظاہر سی بات ہے پھر من و سلوہ نازل نہیں ہوتا تھا تو وہ پریشانی میں آ گئے ہوں گے, کیونکہ ان کے پاس تو سورس کیا تھی, کھانے پینے کی سورس کیا تھی ان کے پاس, من و سلوہ ہی تھا. تو اب جب اللہ پاک نے وہ آسمان سے نازل کرنا بند کر دیا ہوگا تو ظاہر وہ پریشانی میں آ گئے ہوں گے. تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اپنے بڑوں کی بات کو مانیں, اور ہمیں یہ بھی میسج مل رہا ہے کہ ہم اللہ پاک کی نعمتوں پر اللہ پاک کا شکر ادا کریں, اللہ پاک کی عنایتوں پر اللہ پاک کا بچوں شکر ادا کریں. انشاءاللہ الکریم اس سے فائدہ بھی حاصل ہوگا اور ہماری نعمتوں میں اضافہ بھی ہوگا. آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جو کہ ہمارے پروگرام قرآن ٹائم کا آخری سیگمنٹ ہے. اس کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت, فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں. پیارے بچوں, اللہ پاک پارہ 17 سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 میں ارشاد فرماتا ہے, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ترجمہ کنز العرفان, اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا. سبحان اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سب عالم ہے. اس میں فرشتے, انبیاء, جنات, انسان وغیرہ سب شامل ہیں. تو لازمی طور پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سب پر رحمت اور اللہ پاک کی نعمت ہوئے, اور یہ سب اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے برکت پانے والے ہوئے. اور بڑے بڑے علماء نے کہا ہے, لکھا ہے کہ زمین و آسمان میں جس کسی کو بھی کوئی بھی نعمت ملی تھی یا آئندہ کسی کو کوئی نعمت ملے گی, سب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے ہی ملتی ہے اور ملتی رہے گی. انشاءاللہ الکریم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. جس کو جو بھی ملتا ہے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے ملتا ہے. وہ ہے نا کہ قرآن ملا ان کے صدقے, ایمان ملا ان کے صدقے, رحمان ملا ان کے صدقے, وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں. سبحان اللہ. قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے در سے نعمتیں مل رہی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قاسم ہیں, اللہ پاک عطا فرماتا ہے, اللہ پاک عطا فرماتا ہے نعمتوں کو, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرماتے ہیں. تو ہمیں جو نعمتیں مل رہی ہیں وہ کس کے صدقے مل رہی ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے مل رہی ہیں. ہم جو کھا رہے ہیں وہ حضور کے صدقے کھا رہے ہیں. ہم جو یوں سمجھیں کہ نعمتیں استعمال کر رہے ہیں وہ کس کے صدقے کر رہے ہیں بچوں؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. ابھی اسحاق بھائی نے آیت کا ترجمہ پڑھا نا, آیت کیا تھی؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اور اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا. اللہ سبحان اللہ. رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا بچوں, ایسا ہوتا تھا پہلے زمانے میں جو انبیاء کرام علیہ السلام آتے تھے, غلام الیاس بھائی, اللہ پاک انہیں کسی نبی کو کسی علاقے کی طرف مبعوث فرماتا تھا کہ بھائی یہ نبی ہیں, یہ اس شہر کی طرف بھیجے جا رہے ہیں, یہ نبی ہیں یہ اس یوں سمجھیں کہ علاقے کی طرف بھیجے جا رہے ہیں, یہ نبی ہیں یہ اس سلطنت کی طرف, اس ملک کی طرف بھیجے جا رہے ہیں. لیکن جب باری ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی تو اللہ پاک نے آپ کو ایک شہر کی طرف, ایک ملک کی طرف, ایک علاقے کی طرف نہیں بھیجا, بلکہ اللہ پاک نے آپ کو پوری دنیا کا, پورے عالم کا رسول بنایا. اللہ پاک نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انسانوں کے لیے بھی رحمت ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پرندوں کے لیے, جانوروں کے لیے بھی رحمت ہیں, اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے بھی رحمت ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے بھی رحمت ہیں, اور کفار کے لیے بھی رحمت ہیں. جی ہاں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے لیے کس طرح رحمت ہے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, جس کا مفہوم ہے کہ جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں اللہ پاک انہیں عذاب نہیں دے گا. یعنی اجتماعی طور پر اللہ پاک نے کفار کو عذاب نہیں دیا. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود تھے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ.
اس کا ترجمہ اور اس کا مفہوم کیا ہے کہ جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں اللہ پاک ان پر عذاب نازل نہیں فرمائے گا۔ تو کفار کے لیے بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں، جمادات کے لیے بھی رحمت ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم الغرض تمام انسانوں کے لیے اور تمام یوں سمجھیں کہ پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی پیارے سے سیگمنٹ کے ساتھ اور اچھی اچھی باتوں کے ساتھ ہمارے پروگرام قرآن ٹائم کے آج کے ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں۔ یوٹیوب کڈس مدنی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ہمارے پروگرام کو ثواب کی نیت سے آگے شیئر کر دیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں، کھیل ہے اور مقابلہ ہے، آؤ چلو سیکھیں بچوں کا مدنی